Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is daily video diary part I don't know. तो आज जो ना वो जुमे का दिन था, है बल्कि जुमा पढ़ के आया हूँ अभी। और जुमे का जो खुतबा हुआ था, दिमाग की नसें तो फट गई। खैर, तो जुमे का खुतबा आज इस पे था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बैश करने पे जो है ना वो आज जुमे का खुतबा था पूरा। और उसमें जो है ना वो आई गेस 3 दफ़ा ये वाला सेंटेंस रिपीट किया गया है, 3 से ज़्यादा दफ़ा, कि जो है ना वो ये जो ये कहता है कि बाब तशाई कोई नहीं, उसको नहीं सुनना चाहिए, वो जो है ना वो उम्मत में ये तफरका डाल रहा है और ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नए नए स्कॉलर्स आ जाते हैं और वो आके औलिया अल्लाह को जो है ना वो बैश करना शुरू हो जाते हैं। तो जो है ना वो कुरान की आयतों आधी 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 कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं और आधी छुपा रहे हैं, और जो है ना वो गलत इंटरप्रिटेशन जो है ना वो कुरान की ले रहे हैं। और ये एक जुमला मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे बंदे से आपने पूछना है कि जो जिसको दीन का ज़ीरो नॉलेज है, आपने सिर्फ उसको जो है ना वो लाइक नाम नहाद मुसलमान है, और आपने उससे वाली बात पूछनी है कि एक स्कॉलर ने कहा है कि खुदाई सलाहियतें इंसान में आ जाती ही हैं। तो आपने फिर उसका जवाब सुन के बेशक कमेंट कर दें या बेशक मुझे इनबॉक्स कर दें। तो या आपसे मैंने ये वाला सवाल पूछा कि एक बंदे ने ये वाली बात कही आज जुम्मे के खुतबे में मिंबर पे, कि इंसान में जो है ना वो खुदाई सलाहियतें आ जाती हैं जब वो नवाफिल पढ़ पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। वो हदीस बयान करते हैं, उसको अपने जो है ना ढाल बनाते हैं कि जब इंसान जो है ना वो नवाफिल की कसरत करता है ना तो वो अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाता है। और लिटरली ये किसी जो है ना वो सूफ़ी की बड़ नहीं है, ये हदीस कुदसी है, ठीक है ना। कि जब इंसान नवाफिल की कसरत करता है तो अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी ज़ुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, हत्ता कि अल्लाह उसके पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। नॉट फिजिकली, मुआद अल्लाह, मेटाफोरिकली, ठीक है ना। कि कानों से वो वही चीज़ सुनता है कि जो अल्लाह को पसंद करने वाली है, आंखों से वही चीज़ देखता है कि जो अल्लाह को पसंद है, ठीक है ना। वो ज़ुबान से वही बोलता है कि जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है, खैर का काम करता है, शर को रोकता है, ज़ुबान से वो ये वाली काम कर रहा होता है। पाँव से चल के वो उन्हीं जगहों पे जाता है जहाँ पे अल्लाह को पसंद है, जहाँ पे अल्लाह की फर्माबरदारी होती है। वो ऐसी जगह पे चल के नहीं जाता पाँव से जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। और जो है ना वो हाथों से वही चीज़ें पकड़ता है या वही काम करता है जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम नहीं करता। इस हदीस का ये मतलब है, जो मैं समझा। जो उन्होंने समझाया वो पता क्या था, कि जब इंसान नवाफिल की कसरत करता है तो अल्लाह उसके जो है ना वो आंखें बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो सारी दुनिया को अपने हाथ पे राई के दाने के तरह देख सकता है। और वो इसकी मिसाल उनको कोट कर रहे थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनको उनकी जो ना वो ये बात कोट कर रहे थे कि उन्होंने अपनी किताब गौसिया के अंदर आई गेस पता नहीं कुछ लिखा कि जो है ना वो कहते हैं कि मैं दुनिया को अपने हाथ पे ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना। ठीक है, मान लेता हूं मैं, ठीक है मान लेता हूं। सुने अभी फिलहाल आगे आते हैं, असल बात पे आगे आते हैं। उसके बाद जो है ना वो मुर्दे भी जिंदा कर सकते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मान लेता हूं मैं, खैर मानता तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इस चीज को मान लेते हैं। और जो है ना वो सुन लेते हैं सारी चीज़ों को, और उनको गौस कहा जाता है। और गौस का मतलब होता है मदद करने वाला। मैं तो किसी को गौस नहीं मानता, गौस सिर्फ अल्लाह है, ठीक है ना। हाँ, आपके अपना अकीदा आप रखो, लेकिन जो है ना वो खुदारा मिंबर पे बैठ के ये वाली बातें ना करो कि औलिया अल्लाह जो है ना वो खुदाई सलाहियतें आ जाती हैं उनमें। तो सीधा ही कह देना यार, वो माद अल्लाह सुमा माद अल्लाह वो खुदा बन जाते हैं। ये औलिया अल्लाह से मदद मांगना जो है ना वो जायज़ है, वो शिरक नहीं है। और वो जो बैठा हुआ कहता है कि बाबे तशाई कोई नहीं, तो उसको नहीं सुनना चाहिए। ये जुमे का खुतबा था आज। ऐसे ही नहीं बेड़ा गर्क हुआ, इसके पीछे सोची समझी क्या विषय, इसके पीछे जो है ना वो बहुत ज्यादा प्लान एंड प्लॉट है। वो ऐसे ही नहीं उम्मत बेअमल हो गई, ऐसे ही नहीं इतनी फाशी और यानी लादीनियत, एथिज्म, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म, इज्म इज्म लगाते जाओ जितने भी, ये ऐसे ही नहीं आ गया। मस्जिद हैज फॉलन, ये साहिल अदीम का जुमला है। और मैं इसे इतफाक करता हूँ उलमा। और जब अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ मौलवी साहब मेंबर पे बैठ के गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कुरान की, और औलिया अल्लाह को, नबी को जो खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, ठीक है ना तौहीद में कोई खलल आए, ना ईमान बिगड़े, ना इस्लाम बिगड़े, ना ईमान जाए। यानी इस्लाम को आप समझने के बाद बिल्कुल ठीक है, खिजर अलैहिस्सलाम की एग्जांपल्स दे रहे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम की एग्जांपल्स दे रहे हैं,
اچھا ایک بات سنو ذرا. وہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ نبی نہیں تھی. ہاں شاید, مجھے تو نہیں پتا, شاید صحیح کہہ رہے ہوں. تو جو ہے نا وہ ان کے وہ ولی اللہ تھیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے مان لیتے, مجھے پتا نہیں ہے, میں شور نہیں ہوں, چلو مان لیتے جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ ولی اللہ تھیں, اور نبی جو ہے نا وہ ولی اللہ کے دربار پہ یعنی ان کے حجرے کے اندر جا کے نا وہ دعا مانگ رہا ہونا لکھا دعا کری یا ربا. وہ پتہ اس کے پیچھے انہوں نے کیا انٹرپریٹیشن لی اس سے, انہوں نے اس سے انٹرپریٹیشن یہ لی ہے کہ اولیاء کے پاس جا کے دعا مانگنا جائز ہے, یعنی ان کے مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگنا جائز ہے. اور قرآن کی تعلیمات, اللہ, قرآن کی تعلیمات کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی تعلیمات ہے کہ اولیاء, آپ مریم علیہ السلام کو دیکھیں, سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن لیتے تھے, وہ نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزے دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دیتے تھے, سچ بات ہے. کیوں؟ وہ نبی تھے, ان کو معجزہ دیا تھا. کیوں؟ ان کے دور میں طب کی جو میڈیکل سائنس تھی نا وہ پیک پہ تھی, تو عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے معجزے دیے گئے, کوڑی کا مرض ٹھیک کر دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. طیر کہا آت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, باذن اللہ اینڈ والا لفظ یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نا وہ مٹی سے بناتے تھے پتلا پرندے کا, اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اڑ کے چلنا شروع ہو جاتا تھا باذن اللہ, اللہ کے اذن سے میں یہ والا کام کرتا ہوں, خود نہیں میرے پاس کچھ بھی, یہ اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. اور سورۃ آل عمران میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں یہ والی بات ہے, پتہ نہیں پکی بات ہے کہ نبی کو بھی جو ہے نا وہ یہ اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ, وہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے وہ اولیاء اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, مٹی پلیت کر دی دین کی, اولیاء اللہ کو ذلیل کر دیا, خدا کی قسم. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنت کے پتہ نہیں کس مقام پہ ہوں گے, اللہ کرے اور ہوں گے, لیکن آج کل کا بچہ ان کا نام سنتے ہی کہتا ہے کہ بابے دشائی کوئی نہیں. کیوں؟ ذلیل کر دیا. جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے مٹی پلیت کر دی اولیاء اللہ کی. اولیاء اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے کہ عام آدمی اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا. اور وہ جو وہ جو کہہ رہا ہوں نا میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اولیاء اللہ کے جو ہے نا وہ دربار پہ جا کے مانگنا جائز ہے, اور جو ہے نا وہ سب چیزیں, اور وہ ریفرنس دے رہے تھے زکریا علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا. میں ان کو یہ والی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جب حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے نا بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں, تو اگر اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. Then there زکریا علیہ السلام raised up their hands and said, oh Allah, hunalika da'a zakariya rabba, کہ جو ہے نا وہ hunalika da'a zakariya rabba, اور عربی مجھے بھول گئی, اس کی اردو یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اولاد نرینہ عطا فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما. آپ یہ کتنا ڈفرنس ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ جو ہے نا وہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن لی اللہ کو. اور یہاں پہ کیا انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں؟ الٹا. میرے پاس زبان نہیں ہے, میں اسپیچ لیس ہوں. آپ کو پتا ہے میں بیٹھا تھا اور میں پیچھے دیکھ رہا تھا, اتنی جمع غفیر ہے, اور جو ہے نا وہ بیٹھا سن رہا ہے یہ والی باتیں اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اور بھی 2-3 باتیں ہوئی تھیں. یہ والی بات مجھے بڑی حیران کن لگی کہ جو ہے نا وہ ہاتھ پہ رائی کا دانا, ٹھیک ہے یار مان لیتا ہوں. میں نے ایک بار جو ہے نا میری بحث ہوئی بھی تھی انہیں کار صاحب سے, میں مان لیتا ہوں, سب مان لیتا ہوں, آگے بتاؤ کیا کروں. میں نے منوا دیا پوری امت کو کہ جو ہے نا وہ فور دا سیک آف آرگومنٹ والی بات کر رہا ہوں میں, جب پوری امت کو میں منوا دیتا ہوں کہ جو ہے نا وہ عبد القادر جیلانی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی مدد کرتے ہیں, مان گئے, آگے کیا کرنا ہے, بس ختم. ان کا جواب نہیں تھا ان کے پاس. پوچھے تو صحیح کہ ٹھیک ہے 100 باتیں آپ کر رہے ہو, میں 100 کی 100 ماننے کو تیار ہوں, آگے بتاؤ کیا کروں, واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. میرا بچہ اللہ کو چھوڑ چکا ہے, ڈارون کا نظریہ پڑھ کے وہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے, اور آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, شرک ہے کہ نہیں شرک ہے, انہی بحثوں میں پھنسے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں. اور آج میں نے بھی جمعہ کا خطبہ دینا تھا لیکن مجھے دینے نہیں دیا گیا, ٹائم نہیں ہے جی. کیا بیان ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ کو خدائی صفات دی ہوئی ہیں. خیر حق کے راستے پہ چلنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی ٹھوکریں کھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ کوئی جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ میرے نبی کو بھی یار پریشانی آئیں, اولیاء اللہ کو بھی آئیں, صحابہ کو بھی آئیں, امام حسین علیہ السلام کو اتنی آئیں,
اگر ہم آج تھوڑا سا کام کرنے لگے ہیں تو ہمیں بھی آ جائیں گی تو کیا ہوگا. میں نے بھی جو ہے نا وہ سوچا تھا جمعے کا خطبہ دوں گا, دیتا بھی ہوں الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے میرے پہ, میرا کوئی عمل دخل نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. تو میرا جمعہ کا خطبہ اس چیز پہ تھا کہ بھائی انصار اللہ, اللہ کے مددگار بنو, دین کو پھیلاؤ. لیکن وہ یہ والا خطبہ نہیں مجھے دینے دیا گیا, ٹائم نہیں ہے. اور ممبر پہ کیا بیان ہو رہا تھا کہ جو ہے نا وہ اولیاء اللہ مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, میں حیران ہوتا ہوں. اور جو ہے نا وہ ان سے وہ بات میٹھی میٹھی پکی پکی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, بار بار وہ گھما پھر آگے انجینئر علی پہ لے کے آ رہے ہیں, اس کو نہیں سنا. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ جمعے کے خطبے میں یہ سنا رہے ہیں مجھے کہ اس کو نہیں سننا چاہیے, اور اس کے آرگومنٹس کو بیش کر رہے ہیں, قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں. اور وہ جو میں نفل والی بات کر رہا تھا نا, وہ میرے ذہن میں آ گئی. تو اب آپ مجھے خود بتائیں, نفل انسان کب پڑھتا ہے؟ جب اس کے فرض پورے ہوتے ہیں. am I right؟ نفل انسان کثرت تب کرتا ہے جب اس کے فرض پورے ہوں. اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا اور میں دین کا داعی ہوں بہت بڑا, ٹھیک ہے نا, کیا فائدہ؟ وہ جتنی بھی دعوت کرو وہ میرے منہ پہ ہے, ٹھیک ہے نا. یا میں بیسک دین کو, میں روزے بھی نہیں رکھتا, رمضان میں میں سبیلے لگاتا ہوں اور فرض روزے چھوڑ رہا ہوں, تو کیا یہ میری نفلی عبادت قبول ہے؟ صدقات و خیرات تو نفلی ہوتا ہے نا. اور میں فرض چھوڑ کے نفل کی کثرت کر رہا ہوں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے نا وہ چیک لکھ کے لوگوں کو دے جا رہے ہیں, وہ وہاں سے چیک باؤنس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے بینک بیلنس ہی زیرو ہے آپ کا. آپ نفل کی کثرت کر رہے ہیں کہ میرا یہ والا کام ہو جائے, آپ کے بینک بیلنس ہی زیرو ہے, وہ چیک اوپر جاتا ہے باؤنس ہو کے نیچے آ جاتا ہے. اور پہلے اپنا بینک بیلنس تو پورا رکھ. تو جب انسان کے فرض پورے ہوتے ہیں نا, اس کے بعد جو ہے نا وہ نفلی عبادات کے اوپر جاتا ہے. اور یہ جو نا وہ اولیاء اللہ کو اتنا کوئی بہت بڑی چیز سمجھ لی گئی کہ عام آدمی تو بن ہی نہیں سکتا. عام آدمی تو جو ہے نا وہ اولیاء اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اولیاء اللہ کے سروں پہ جو ہے نا وہ سینگ نہیں ہوتے. جس کو یقین آ گیا کہ اللہ میرا رب ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اولیاء اللہ ہے. یقین, یہ وہ مروزی عقائد نہیں کہ جو ماں باپ سے سن لیا ہاں اللہ میرا رب ہے, یہ نہیں. یہ کنوکشن, برننگ فیتھ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ, کہ برننگ فیتھ جس کے اندر آ جائے اور وہ اپنے معاملات میں جو ہے نا وہ اللہ کی مطلب کہ مشیت کو اہم رکھے اپنی مشیت سے, وہ اولیاء اللہ ہے, وہ اللہ کے ولی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ زمین پہ گمنام, ڈاکٹر سار احمد کی زبان میں اگر میں بات کروں تو وہی ہے کہ آسمان پہ وہ لوگ اتنے فیمس ہوتے ہیں, ہر فرشتہ ان کو جانتا ہوتا ہے, اور زمین پہ ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو ان کو رشتہ نہ ملے, اگر وہ کسی مجلس میں بات کریں تو ان کی کوئی بات نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کسی بات پہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. Some people are famous on the heavens and unknown on the face of the earth. And some people are very famous on the face of the earth and unknown in the heavens. اللہ جب کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے نا تو جبرائیل علیہ السلام کو کال کرتے ہیں, یعنی یہ والی کال نہیں, بلاتے ہیں, یا جبرائیل میں اس جو ہے نا وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, اور وہ پھر اپنے فرشتوں کے سردار ہیں, اور پھر آ کے آسمان میں پھیلا دیتے ہیں یہ والی بات کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی اللہ اس سے محبت کرو. فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کر دو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہو جو نیک ہو اور آپ اس کو پہلے کبھی نہ جانتے ہو, یعنی نیک ان سینس کہ آپ اسے پہلی بار ملے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو پہلے کبھی نہیں جانتے تھے, لیکن آؤٹ آف نو ویئر آپ کے دل میں جو ہے نا اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہ فرشتے کی کال ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, تو بھی اس سے محبت کر. ہی از فیمس آن دی ہیونز بٹ اننون آن دی ارتھ. یہ اولیاء اللہ ہے. ہم نے بنا لیا نہیں, وہ بہت سپرلیٹی ڈگری ہے, عام آدمی تو بن ہی نہیں سکتا, عام آدمی پھر اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا. خیر, یہ تھا جمعے کا خطبہ. جو غلط ملت جو نا وہ جو بھی اللہ ان کو ہدایت دے, میری دعا یہی ہے, نیت ان کی شاید اچھی ہو, میں نیت پہ نہیں جاتا, لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. انفارچونیٹلی آئی ایم سوری, اگر آپ کسی دور میں میری یہ والی بات سنیں تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے, مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام میں جو ہے نا وہ اچھا برا نہیں ہوتا, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. یہ لائنہ بھی اوپر کہہ گیا ہوں میں. تو ایک چیز جو ہے وہ مجھے اچھی لگ سکتی ہے, آپ کو بری لگ سکتی ہے,
ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چیز جو ہے مجھے بھی صحیح لگے گی, آپ کو بھی صحیح لگے گی. اب وہ صحیح چیز شاید آپ کو بری لگے, غلط لگے, اچھی لگے, بری لگے, لیکن وہ چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں جو ہے نا وہ صحیح غلط ہوتا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ اچھی چیزیں نہ بیان کریں, آپ صحیح چیزیں بیان کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو ہدایت میں مزید بڑھایا. میں بھی غلط ہوں گا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں گا, ایسے بات نہیں ہے, لیکن مجھے بھی تو کوئی چیلنج کرنے والا ہو نا, مجھے بھی تو کوئی بتائے نا کہ بھائی ہاں یہاں غلط ہے, اور مجھے پروو کرے کہ تو غلط ہے. مسئلہ ہے کو کر نہیں نہ سکتا, کیونکہ جب آپ قرآن بیان کرتے ہو نا, قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. آپ قرآن پہ آگے آپ بھی غلط نہیں ہو سکتے. کیسی خوبصورت بات ہے. ذاکر نائک چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کو, آئے کوئی سٹیج پہ آگے جو ہے نا وہ میرے سے ڈیبیٹ کرے اور مجھے ہر آگے دکھایا مجھے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مسلمان کا, یہ ایک اورا ہوتا ہے مسلمان کا, یقین ہوتا ہے اس کو, وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. تو مقصد کانفیڈنٹ مسلمان بنانا ہے. آج کل کا نوجوان چھپا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے, تو پتہ نہ لگ جائے اگر وہ باہر پڑھتا ہے یا باہر جاتا ہے ادھر ادھر, یا لبرلز میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ یہ چھپا رہا ہوتا ہے اس چیز کہ یار پتہ نہ لگ جائے میں پائس پرسن ہوں, کبھی یہ مجھے نماز پڑھتا نہ دیکھ لے. یہ انکانفیڈنٹ مسلم ہے, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا مسلمان, مجھے پتا ہے قرآن حق ہے, تو ایک آیت یا تو غلط ثابت کر کے دکھا یا تو اس جیسی بنا کے دکھا. تو نہیں بنا سکتا. دنیا کو میں چیلنج کر دیتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے چیلنج کیا سورۃ البقرہ میں اندر کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے, تو ایک پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا 10 صورتیں بنا کے لے کے آؤ ایک علیحدہ جگہ پہ, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ, اور آگے اللہ تعالیٰ نے ٹھوک کے جواب بھی دیا ہوا ہے فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن جو ہے نا وہ انسان اور پتھر ہے, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. چیلنج ہے اللہ کا. میں بھی کر دیتا ہوں, میں بھی قرآن پہ ہوں, میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی بنا کے لے کے آ, تو بتا مجھے, میں ماننے کو تیار. یہ ہے کانفیڈنٹ مسلمان. یہ کانفیڈنس آئے گا تب جب آپ دین کو پڑھو گے. اب آپ پڑھو گے ہی نہیں تو پھر آپ میں کہاں سے کانفیڈنس آئے گا نا. خیر یہ تو تھا جمعے کی چیز. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک جنازہ پڑا, اور لائک مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے نا مجھے اپنا اصل پرپس یاد آ گیا. یعنی وہ قاری صاحب تھے, وہ رو رو کے دعا کر رہے تھے, اور انہوں نے خطبہ بڑا ہی جو ہے نا وہ لائک بالکل یہاں پہ جو ہے نا وہ دھک 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 ہو رہی تھی کہ نہیں یار اصل صاحب پرپس کچھ اور ہے. ہر لمحے کا تو نے جواب دینا ہے, ہر جو ہے نا وہ بات کا جواب دینا ہے, ہر جو ہے نا تو نے اپنے دل میں تیرے جو خیال آتا ہے تو نے اس کا جواب دینا ہے. تو پھر جب انسان میں یہ والی اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہوتا ہے نا تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. عبد الرحمن نام تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آج بھی ان کا جنازہ پڑھ کے آئے, تو میں تھے کل آج یہاں پہ عبد الرحمن ہے, کل میں اور آپ ہوں گے. I was like یار کہاں یہ میں کہاں دھوکے میں ہوں. کبھی کبھی جب انسان کا ایمان لو ہو جائے نا, یا کبھی بھی وہ اس کو زندگی کا پرپس سمجھ نہ آ رہا ہو, چپ کر کے قبرستان جا کے بیٹھ جائے. دن میں چلا جائے, بے شک رات میں چلا جائے, جب جتنا اس کا جگر ہے اس حساب سے قبرستان جا کے بیٹھ جائے, قبروں کو دیکھے اور اس کو پتہ لگ جائے گا اس کا پرپس کیا ہے. جنازہ پڑھ لے, مردے کو دفناتا ہوا دیکھ لے, سب کلیئر ہو جاتا ہے, سب کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں یار یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. تو جنازہ پڑھا, قبرستان گئے, تو وہ جو ہے نا وہ اصل پرپس یاد آیا کہ نہیں یار یہ کہاں پھنسا ہوا ہوں. سبحان اللہ, جب میں گناہ کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے اصل پرپس سے کتنا دور ہوں. یعنی موت سے کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا. موت کا انکاری تو کوئی پیدا نہیں ہوا, خدا کے انکاری پیدا ہوئے, موت کا انکاری کوئی پیدا نہیں ہوا. وی آل نو کہ بھائی مرنا ہے, لیکن بھولے ہوئے ہیں, یاد جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. وہی اٹھ. تو کسل اب جو ہے نا وہ کافی میرے پہ اثر ہوا اس چیز کا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں کہ اثر زیادہ دیر تک چلے میرے اوپر. کیونکہ کچھ لوگ وہ جنازہ پڑھ کے نکلے ہوں گے, وہ پھر اسی ڈگر پہ. اللہ تعالیٰ کا نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اولو الالباب ہے, جو عقل رکھنے والا ہے. تو اللہ نے ہم سب کو جو ہے نا وہ عقل دی ہے, وہ علیحدہ بات ہے ہم اس کو خراب کر لیتے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ جنازہ پڑھ کے جو ہے نا وہ انسان کو واقعی میں سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی اصل پرپس ہی کچھ اور ہے. تو جس بھی لائن میں ہے تو غلط ہے, آئی ایم سوری, یو آر رانگ. اصل چیز یہ ہے. یہ جو ہے نا وہ ایک ویک اپ کال آ جاتی ہے. ابھی اوپر بھی جب میں گیا تھا ویڈیو کارٹ پہ, تو کھانا کھانے گیا تھا,
تو وہی بحث ہو پڑی پاپا سے، بحث ان سینس کہ بات ہو پڑی، ڈبیٹ ہو پڑی. میں نے کہا جی آپ کو آج یہی جمعہ خطبہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے کیا سیکھا جمعہ خطبے سے؟ وہ بھی پرو قاری صاحب ہیں، تو وہ انہوں نے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو نا وہ نہیں جی نہیں، یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا غم نہ لو امت کا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور ہمارا کام صرف بتانا ہے. میں کہا میں تو بتا بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے میرا کام صرف بتانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اے نبی آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں تو بتا بھی نہیں رہا نا، اصل بات تو یہ ہے. آپ مجھے بتائیں یہ اسلام فاتح ہے کہ مفتوح ہے؟ مفتوح ہے. تو مفتوح اسلام کی رولز اینڈ ریگولیشن کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا. فاتح اسلام ہوتا تو صرف نماز پڑھنا ہی اہم ترین کام تھا، لیکن اسلام مفتوح ہے. نماز، کچھ اسکالر تو کہتے ہیں نماز سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ ضروری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جو لوگ صرف نماز کو پرپس سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو یہ والی بات کہتے ہیں. تو جتنی نماز ضروری ہے نا، اتنا دین کے لیے جدوجہد بھی ضروری ہے. تو کس دھوکے میں ہے؟ اور مولانا صاحب کہتے ہیں نہ یہ چھوڑ دو، یہ بھی نہ کرو. پھر کیا تم جو ہے نا وہ ریچولز پورے کر رہے ہو؟ نہ پڑھو نمازیں، تمہاری نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ تمہارے روزوں سے کوئی فائدہ پڑتا ہے. یہ جو تھوڑا سا رکھے ہوئے ان کو بھی چھوڑ دو. یہ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی اپنے پہ جبر کر رہے ہو. پورے طریقے سے کفر پہ آؤ نا. پھر یہ کیا تم آدھا مسلمان اور آدھا کافر بنے ہوئے ہو؟ میرا بچہ کنفیوز کر رہے ہو. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہی سارا کچھ ہے. خیر زیادہ لمبی نہیں کروں گا. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ اینڈنگ نوٹ یہ ہے کہ بھائی جمعے کے خطبوں کو اینالائز کریں. غلطی ہے جہاں پروف کریں تھرو قرآن اینڈ سیرہ اینڈ احادیث کہ مولوی صاحب آپ نے یہ والی بات غلط کی ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے. تو مجھے اپنی من گھڑت تفاسیریں نہ بتا، تو مجھے ایگزیکٹ ورڈ بتا کہ کیا لکھا ہے یہاں پہ. خود پڑھو. اور آئندہ جمعے میں آپ نے یہ والا خطبہ کرنا ہے. یوتھ کو یہ والے مسئلے ہیں. مریض بتاتا ہوتا ہے ڈاکٹر کو آ کے کہ مجھے یہ والا مرض ہے، علاج کر. جب مریض چپ کر کے بیٹھا رہے گا اور پھر ڈاکٹر جہاں سے دل کرے گا وہیں سے کاٹنا شروع کر دے گا. پھر وہی ہوگا جس طرح کراچی میں اس نے جو ہے نا وہ سریا دوسری ٹانگ میں ڈالنا تھا، وہ دوسری ٹانگ میں ڈال دیا، وہ دونوں ٹانگوں سے گیا مریض. سوچو پھر یہ ہوگا. اب ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہم مریض ہیں. ہم جو ممبر صاحب مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور عالم بیٹھے ہیں ممبر کے اوپر، وہ ڈاکٹر ہیں. تو جب مریض ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا پتر میرا یہ مسئلہ ہے، بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر، مجھے بتا اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے اس مسئلے کے اوپر. میرے معاشرے میں فحاشی پھیل رہی ہے، تو بتا کیا کروں. تو بیٹھا مجھے بتا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ مردے زندہ کر سکتے ہیں اولیاء اللہ، اور ٹھیک ہے یار مان لیتا ہوں، چھوڑ تو اس بات کو، آگے بتا کیا کروں. تو ہر عالم سے سوال کرو. یو بیٹر اسٹارٹ آسکنگ دا اسکالرز واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. پتر نکل لیتا ہے میرے. بھائی مجھے نیکسٹ اسٹیپ بتا کیا ہے. ٹھیک ہے ہاتھ پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے تھے، ہوا میں اڑ کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر چلے جاتے تھے، ہر جگہ جو ہے نا وہ جاتے تھے، ہر جگہ موجود ہیں. تو آپ آگے بتا کیا کروں. میں نہیں مانتا، فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں. دیر آر نو آنسر، دیر نو نتھنگ. پھر مریض بتاتا ہے کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے، میرے معاشرے میں لا دینیت پھیل رہی ہے، یونیورسٹی میں فحاشی پھیل رہی ہے، تو بتا میں کیا کروں. اب اینڈنگ نوٹ یہ ہے کہ پتر صاحب جو بھی آپ سمجھو، پتر پتر کہنے کی عادت مجھے جس سے ہوگی، وہ بچوں میں بیٹھتا ہوں وہ پتر پتر ہی نکل رہا ہوتا ہے ہر جگہ. آئی ایم سوری. تو اب جمعے کو اینالائز کریں عزیزان محترم، اور جو بھی ان میں غلطیاں کوتاہی ہیں. اب پتہ کیسے لگے گا کہ آپ کو وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ جب آپ نے خود پڑھا ہوگا. دین کو پڑھیں، اینالائز کریں کہ یار معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے ٹھیک کریں. اسی میں زندگی گزر جائے گی. یہی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.